कागा, एक बात याद रखना, कभी मत भूलना, छुपाना फकीरी है और इजहार या नुमाइश करना बादशाही। फकीर बंद मुट्ठी में जुगनू होता है और बादशाह बड़े दरबार में जगमगाता हुआ, आंखों को खेरा करता हुआ फानूस। फानूस को बंदे बनाते हैं और जलाते बुझाते हैं, जबकि जुगनू की ज़ात समेत सारे एहतमाम कुदरत करती है। अपने फ़िक्र, हुनर और ज़र्फ़ को मुट्ठी में बंद जुगनू की मानद छुपाओगे तो उस राह पे आगे बढ़ोगे। जिस दिन तुमने सोना बनाकर इस्तेमाल कर लिया, किसी को देखकर इसका हैवान बता दिया, किसी के मुतल्लिक कोई फ़ैसला कर दिया, तो उस दिन, उस समय तुम बड़े इम्तहान में पड़ जाओगे। ये भी याद रखो कि फ़कीर मौत से ज़्यादा उसकी जानिब से उतरे हुए किसी इम्तहान से डरता है। मेरा ख्याल है तुम मेरा इशारा समझ गए होगे। अब तो जैसे ये सब कुछ मेरे रोज़मर्रा में शामिल हो चुका था, अलग सुबह चाची को जाकर सलाम करना, वहीं नहाना, वज़ू करना, नमाज के बाद वहाँ कुरान मजीद पढ़ना और फिर चाची के साथ पौधों फूलों को पानी लगाना। ये पौधों वाला काम मैं अकेला ही करता। इस दौरान चाची मेरे लिए और अपने लिए चूरमा बनाने में मसरूफ़ हो जाती। चाचा अपना मनपसंद नाश्ता बाकरखानी और कश्मीरी चाय लेता। हम नाश्ते से फारिग होकर तख्ते दराज पर बैठ जाते और यूं ही कहीं से उड़ती चिंगारी की तरह कोई बात आ गिरती। फिर सिलसिला तहय्युर तकल्लम शुरू हो जाता। इस दौरान मैं चाची के पाँव दाबता रहता। सूरज निकलने पे बच्चे बाले भी आना शुरू हो जाते तो मैं इजाज़त लेकर अपने घर उतर आता और स्कूल जाने की तैयारी में लग जाता। शाम खेल कूद के बाद फिर चाची के सहन में उतर जाता, जहाँ चाची को मैंने हमेशा अपनी नज़रें उठाई अपना मुंतज़िर ही पाया है। चाची बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ रात के खाने की तैयारी में भी लगी रहती और साथ साथ हमारे अपने मन मज़े की बातें भी चलती रहती। जब से मेरी बाईं आँख का कोई पर्दा हटा था, मैं एक अजीब मखमसे में फंस गया था। एक आंख कुछ देखती तो दूसरी कुछ और, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आंख पे हथेली रख कर देखें तो मंजर कुछ और नज़र आता है, जबकि दूसरी आंख पर हथेली रख कर देखें तो कुछ और। मंजर का मरकज़ एक ही होता है, मगर कदरे दाएं बाएं की कुछ कमी बेशी के साथ। बाजार से गुजर रहा हूँ, एकदम यूं लगा कि जंगली मंगली जानवरों का एक रेवड़ गुजर रहा हो। सांप, बिच्छू, बिल्लियाँ, बागड़ बिल्ले, चूहे, मेंढक, दूसरे लम्हे इंसानों की भीड़। कभी दोनों मंजर एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए नजर आते। एक दिन चाची से जिक्र किया तो कहने लगी, शुरू में ऐसा ही होगा, तुम अगर चाहो तो एक तरीका इख्तियार कर सकते हो, कुछ दिनों बाद ये मसला फिर पैदा ना होगा। अपनी ड्राइंग की कापी के साइज़ का एक आईना लो, लंबाई की जानिब से 2 हिस्सों में तकसीम करके बाएं हिस्से पे काला कपड़ा या काला कागज़ चढ़ाकर अपने कद की ऊंचाई के मुताबिक सामने दीवार पे लगा लो। 4 फीट के फासले पर सामने खड़े हो जाओ, लेकिन ये एहतियात रहे कि सूरज तुम्हारे पीछे हो, यानी सूरज की चकाचौंध शीशे पे पड़ती हो और उसका अक्स तुम्हारी आंखों पे पड़े। अब दाईं आंख पे हथेली रख के शीशे की जानिब यूं देखो कि तुम्हें सिर्फ काला हिस्सा ही दिखाई दे। हथेली हटाकर फिर जमाकर 7 मरतबा ऐसा करो कि सिर्फ काला कागज़ ही नजर आए और चकाचौंध वाला हिस्सा दिखाई ना दे। फिर 7 बार बाईं आंख पर हथेली जमाकर ऐसा ही अमल करो कि हर बार चकाचौंध वाला हिस्सा दिखाई दे। हर बार हथेली जमाते और हटाते वक्त ये पढ़ो। चाची ने एक विर्द बताया, पूरे 7 रोज़ बाद तुम्हारी आंख में ये ताकत पैदा हो जाएगी कि तुम जिस शख्स का दूसरा रूप देखना चाहो उसे दाईं आंख एक लम्हा के लिए बंद करके देख लो। उसका हैवानी रूप तुम्हारे सामने धरा होगा, वो अपने इंसानी सरापे में नजर आएगा। अगले 7 रोज़ मैं इसी अमल को करता रहा। मेरे बस में होता तो मैं एक ही रोज़ में सारा अमल कर गुजरता। खैर 7 दिनों बाद वाकई ऐसा हो गया। दाईं आंख एक लम्हा बंद करके चंद अल्फाज ज़ेरे लब पढ़ता, बाईं आंख के आगे वही आईने वाला काला कागज़ सामने आ जाता। फिर फ़ौरन सामने वाले का दूसरा रूप उभर आता। चाची की नसीहत याद थी कि इल्म हो या हुनर, उनका इस्तेमाल कभी बेजा ना करो। इस तरह ये तुम्हारे सीने में महफूज व ममनून रहेगा। तुम इसकी हिफाजत करोगे तो ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। एक और नशिस्त में चाची ने जोर देकर कहा था कि कागा, कभी किसी को जानने की कोशिश मत करो, ता वक्ते के जानना तुम्हारी अशद ज़रूरत ना ठहरे। कोई सामने हो तो मत पीछे पड़ो कि ये कौन है, इसका ऐवान कौन सा है। इस तरह खामखा वक्त और तवानाई ज़ाया करोगे। सैकड़ों लोग रोज़ मिलते हैं, इन सब को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। एक शख्स अगर हजरात या मुअक्कलात से काम लेने का हुनर और अमल जानता है तो क्या ज़रूरी है कि वो हर जगह यही काम करता फिरे? तुम अगर हर किसी का हैवानी रूप देखते फिरोगे तो हमेशा बेचैन और मुतरद्दिद रहोगे, अपने असली काम से दूर हो जाओगे। कोई कुछ और कोई कुछ नज़र आएगा, तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम किसी के घर जाते हो, वहाँ तुम्हें औरत के रूप में कोई नागन नज़र आती है। अब हो सकता है वो तुम्हारी चच्ची, मुमानी या कोई और अजीज़ा हो। अगर तुमने उसका रूप ज़ाहिर कर दिया या उसे बता दिया तो तुम एक गुनाह या जुर्म के मुर्तकिब होगे।
یاد رکھو جہاں جاننا ایک نعمت ہے وہیں نہ جاننا بھی ایک نعمت اور غیر مترقبہ ہے۔ چاچی کی ان باتوں نے جہاں مجھے ایک بچے سے اٹھا کر بڑا کر دیا تھا وہیں میں اس معاملے میں بڑا سنجیدہ اور گہرا بھی ہو گیا تھا۔ غیر سنجیدہ رہتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر پکا فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ بھی سیکھوں گا یا جانوں گا اس کا نہ تو کبھی غلط استعمال کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے لاؤں گا۔ ان علوم کو خفی اور سری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 پردوں اور 7 سمندروں کی تہ میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ انہی دنوں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اسکول کے بچوں بڑوں کے لیے یہ چھٹیاں بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہیں۔ بہت پہلے ہی پروگرام بن جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ پچھلی چھٹیوں میں ہم ڈسکا میں اپنی بڑی آپا جی کے یہاں گئے تھے۔ اس مرتبہ ہمارا پروگرام شکر گڑھ جانے کا تھا۔ وہاں میرا ایک کلاس فیلو سرفراز رہتا تھا۔ سرفراز بہت عرصہ ہمارے گھر بھی رہا۔ وہ شکر گڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں اسے مذاق میں پینڈو کہا کرتا تھا۔ ہمارے گھر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بیچارہ سادہ سا ایک پینڈو تھا اور سیالکوٹ میں اکیلا اور بڑا ذہین سمجھدار تعلیم حاصل کرنے کا شوقین۔ ہیڈ ماسٹر کی سفارش کے بعد والد صاحب نے اسے گھر پہ رکھ لیا۔ ثواب کے علاوہ شاید ان کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ پڑھائی میں لائق اور شریف نمازی بچہ ہے، مجھے اس کی صحبت صالحہ کے علاوہ نماز روزہ اور لکھائی پڑھائی میں بھی مدد ملے گی۔ کیونکہ میں بھی اکلوتا بیٹا تھا میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا، کاپیاں کتابیں سب کچھ میرے ساتھ ہی تھا، جیسے میں ویسے سرفراز۔ والدہ اور والد صاحب اس کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ اکثر وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا۔ اس کا گاؤں کوسوں دور تھا۔ پہلے ناروال جاؤ، پھر شکر گڑھ، پھر وہاں سے پیدل یا سواری پہ 1.5-2 گھنٹوں میں اس کے گاؤں پہنچو۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں، دریا کی وجہ سے ہر سو سبزہ ہی سبزہ، ہرے بھرے کھیت کھلیان، درخت، مویشی، محبت کرنے والے سادے مرادے لوگ، شہر کی کثافتوں منافقتوں گہما گہمیوں سے دور پرے ایک مثالی گاؤں، نعمتیں غیر مترقبہ ہی تو ہیں۔ 2 کچے کمروں، بڑے سے دالان اور وسیع سے صحن پر مشتمل اس کا گھر تھا، جسے گھر کی بجائے گروندہ کہنا زیادہ بلا لگتا ہے۔ صحن میں کیکر اور آم کے درخت، ایک کنواں، تنور، ایک کونے میں بیت الخلاء، دوسری جانب ننگا باورچی خانہ، ایک شتر بچہ، بیلوں کی جوڑی، گھوڑی، گدھے کا بچہ، بیڑیں، ایک گائے، بے شمار مرغیاں، چوزے۔ گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا چڑیا گھر تھا۔ کیکر کے اوپر پنکھوں پہ جھولتے ہوئے بیا کے گھونسلے، دروازے کی چوکھٹ سے لٹکے ہوئے کالے تیتر کا پنجرا، لسی بلونے والی مدانی پہ بیٹھا ہوا ہریل طوطا، کمی تھی تو صرف ایک ہاتھی، چیتے، ایک ہرن اور زرافے کی۔ میرے لیے یہ گاؤں، خاص طور پر یہ گھر، میرے خوابوں کا گروندہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے میں سارا سال خواہشیں بنتا رہتا۔ 8ویں تک سرفراز اور میں ساتھ ساتھ رہے۔ امتحان کے بعد اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسے ٹی بی تھی۔ گاؤں سے اٹھا کر سیالکوٹ کے بڑے اسپتال میں لائے، بتیرا علاج کیا۔ چند روز وہ ہمارے گھر بھی رہا، آخر جاں بر نہ ہو سکا۔ باپ کی موت کے بعد سرفراز کے لیے سیالکوٹ رہنا ممکن نہ رہا۔ بڑے ٹوٹے ہوئے دل اور مایوسی کے عالم میں مجھے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اب وہ جیسے تیسے شکر گڑھ میں ہی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں وہ 1 روز کے لیے آیا تھا، صرف مجھے یہ کہنے کے لیے کہ میں ان چھٹیوں میں فوراً اس کے پاس پہنچوں۔ ابا جی اور امی سے بھی وہ وعدہ لے کر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی چاچی سے بھی ملوایا۔ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں، کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اگلی صبح اسے ناشتے پہ چورما کھلایا، جس کے بعد سرفراز واپس شکر گڑھ چلا گیا۔ میرے کہنے پہ سرفراز نے چاچی سے بھی میرے شکر گڑھ جانے کی اجازت لے لی، کیونکہ میں چاچی کی اجازت کے بغیر اب کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے لیے چاچی سے جدا ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ ادھر چاچی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، مگر اس نے خوشی سے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں قیام کر سکتا ہوں۔ دوسرے روز میں شکر گڑھ جانے کے لیے تیار تھا۔ میرے چند کپڑے، کچھ کتابیں، رسالے ایک بیگ میں بند تھے۔ میں اپنے گھر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اب صرف چاچی سے دعا اجازت لے کر اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں 9:30 بجے والی گاڑی پہ سوار ہونا تھا۔ چاچی نے چورما تو مجھے صبح اپنے وقت پر ہی کھلا دیا تھا۔ ایک پوٹلی اور کچھ روپے مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ چورما رستے میں جب بھوک لگے کھا لینا، اور یہ کچھ روپے ہیں دوست کے گھر جاتے ہوئے کچھ پھل خرید لینا، باقی پیسے جہاں تم دونوں دوستوں کو ضرورت پڑے خرچ کر لینا۔ وہاں پہنچتے ہی دوست کے مرحوم والد کی قبر پہ جانا، فاتحہ پڑھ کر ان کے اگلے جان میں آسانی کے لیے دعا مانگنا، رات اندھیرے میں باہر مت نکلنا اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں بہتے پانی سے گزرنا۔ مجھے چومتے ہوئے کہا، جاؤ اللہ تمہارا نگہبان۔ ظہر کی نماز سے بہت پہلے میں شکر گڑھ پہنچ گیا۔ سرفراز اور اس کا چچا زاد بھائی مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ خوب جفیاں ڈال کر ملے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں 2 سائیکلوں پر گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر پہلے تو ہم نہائے دھوئے، کھانے سے فارغ ہو کر مسجد کی جانب بولیے۔ نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کھلیانوں کی سیر کرتے کرتے دریا کی جانب نکل گئے۔
کنارے سے کافی ادھر بیلے میں درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے پاس بہت سے مرد و زن دکھائی دیے۔ پہلے تو یہ گمان گزرا کہ شاید کوئی قبرستان ہو، لوگ باغ میت دفنانے آئے ہوں، مگر میرے دریافت کرنے پر سرفراز کہنے لگا، نہیں یار، یہاں کوئی قبرستان نہیں ہے، یہاں خواجہ خضر کی بکری اور کشتی ہے۔ آج جمعرات کے روز لوگ یہاں خواجہ خضر کا منڈا چڑھانے آتے ہیں۔ بکری، منڈا، خواجہ خضر؟ میں نے زیر لب دہرایا، بھائی یہ خواجہ خضر، بکری اور منڈا کیا چیزیں ہیں؟ سرفراز کچھ جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر درختوں کے جھنڈ کی جانب ہو لیا۔ آم کے ایک درخت کے نیچے پہنچ کر کہنے لگا، خان یار، دراصل میں یہ بھول گیا کہ آج جمعرات ہے، ورنہ میں تمہیں اس طرف ہرگز نہ لاتا۔ یہ تو ہم پرست دیہاتی لوگ ہیں، یہ جہاں مطمئن ہیں ان کو وہیں رہنے دو۔ وہ مجھے ذرا اور قریب لے جا کر روکتے ہوئے کہنے لگا، بس یہیں سے تم ان لوگوں کو دیکھ لو، قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ یار سرفراز، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ منڈا، خواجہ خضر اور یہ بکری، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہم پرست دیہاتی بیوقوف ہیں، میں ان کے قریب نہ جاؤں بلکہ دور سے ہی نظارہ کر کے واپس لوٹ جاؤں؟ آخر کیوں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لوگوں کی جانب کھینچتے ہوئے مزید کہا، مائی ڈیئر پینڈو، میں ان سے زیادہ توام پرست ہوں، مجھے یہ سب کچھ یہیں بتا دو، ورنہ میں جا رہا ہوں خواجہ خضر سے ملنے۔ سرفراز زد ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پہ بٹھاتے ہوئے بتانے لگا، آج سے کچھ عرصہ بیشتر اسی جگہ انہی درختوں کے جھنڈ میں ایک اجنبی ملنگ نے کہیں سے وارد ہو کر ڈیرا ڈالا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ دریا کا کنارہ بیلا، سنسان، بیاباد سا ہے اور بارڈر کے نزدیک بھی ہے۔ یہاں یا تو چروائے اپنے ریوڑ مویشیوں کے ساتھ آتے ہیں یا کوئی اکا دکا کسان جنہوں نے تربوز خربوز یہاں بو رکھے ہیں۔ ملنگ نے چپکے سے یہاں ڈیرا جما لیا، نہ وہ کسی سے کچھ مانگتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتا تھا۔ جب بھی اسے کسی نے دیکھا، خاموش اور دھیان میں ڈوبا ہوا دیکھا، گرمیاں سردیاں وہ ایک ہی لنگوٹ میں رہتا۔ میں نے سرفراز کو ٹوکتے ہوئے کہا، معاف کرنا سرفراز، اگر اس ملنگ کو بقول تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، سردی گرمی سے بھی بے نیاز تھا، تو میرا خیال ہے یہ لنگوٹ کی بھی اسے ضرورت نہیں تھی۔ میری چاچی نے مجھے بتایا کہ فقیری چھپانے کا نام ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ ملنگی جو ننگی کے ہم وزن ہے، اسے ننگا ہونا چاہیے جیسے نانگا پربت ہے۔ اس نے تو کوئی لنگوٹی یا چڈی نہیں پہنی جیسے نانگا منڈی ہے۔ نانگا منڈی نہیں، مانگا منڈی، سرفراز نے میری تصحیح کی۔ میری غلطی درست کرنے کا شکریہ، ویسے میں بھی اپنی جگہ پہ درست ہوں۔ جس نے مانگا اس کو سمجھو نانگا، جس نے دستے طلب بڑھا کر مانگ لیا وہ سمجھو ننگا ہو گیا۔ ہاں، تم اس ملنگ کے لنگوٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ یار خان، تم سے کیا کوئی بات کرے، تم تو بات کا نستی مار کر رکھ دیتے ہو۔ پچھلے سال جو تم نے اسٹیشن کے مسافر خانے والے سائیں دوئیں شاہ کا بڑھاوا باندھا تھا، وہ تب سے کہیں غائب ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اس دفعہ تو چھٹیوں کو برباد مت کرو، چھوڑو ان کو، ہم نے کوئی ان کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ اٹھو چلیں، گائے کا دودھ بھی دھونا ہے اور چارہ بھی کاٹنا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پر ہٹاتے ہوئے کہا، میاں گوالے، تمہارے یہ کام دندے تو ہوتے ہی رہیں گے، میں تو یہ ملنگ والا ڈرامہ دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ ہاں، تم آگے بڑھو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بتانے لگا، پھر یہ ملنگ تھوڑا تھوڑا بولنے لگا۔ میں نے یکدم پھر اسے ٹوک دیا، تم نے لنگوٹ والا سین تو کاٹ ہی دیا ہے، فلم کو وہیں سے چلاؤ جہاں لنگوٹ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گگیایا، خدا دے واسطے خان، اس لنگوٹ نو تے مینو بخش دے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پینڈو یار، دراصل یہ ہندی لفظ اپنے صوتی سوری اعتبار سے بڑا ہی ذلیل اور گندا لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا، مارنے سے گھسیٹنا زیادہ برا ہوتا ہے، تو میں بھی اس لنگوٹ کو گھسیٹ رہا ہوں۔ تم مجھے اس ملنگ کے پاس لے چلو، میں یہ لنگوٹ والا کام اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی کر دوں گا۔ وہ تنگ آ کر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کرو، تم وہاں ملنگ کا لنگوٹ اتارو، میں تو جا رہا ہوں گھر، مجھے خام خواہ پھڈے میں ٹانگ پھنسوانے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے اس کی پتلی سی ٹانگ ناپتے ہوئے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ اچھا، لنگوٹ کو گولی مارو۔ ہاں، تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ ملنگ اب تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگا ہے، مگر کس سے؟ وہ وہاں اکیلا تھا۔ بھائی، لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، گوالے، ڈور ڈنگروں کے رکھوالے، آتے جاتے مسافر، شکاری، کسان وغیرہ۔ پھر انہی لوگوں نے مل ملا کر اسے ایک جھونپڑی بنا دی، آس پاس دو چار پانی کے مٹکے اور چٹائیاں بھی رکھ دیں۔ اب کیا ہوا کہ پہلے ایک آدھ، پھر دو چار ملنگ سادھو قسم کے لوگ مستقل اس کے ڈیرے پہ رہنے لگے۔ اکا دکا منت مرادوں والا بھی پہنچنے لگا۔ پھر ایک روز زور کا دھماکہ ہوا، ارد گرد کے 20 گاؤں جمع ہو گئے۔ خواجہ خضر نے اس ملنگ کو اپنی زیارت کروائی اور اشارہ دیا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے اس کے عین نیچے اس کے سامنے میری پرانی کشتی کا ایک ٹکڑا دبا ہوا ہے، وہی کشتی جس کو خواجہ خضر نے اپنے ہاتھوں سے دو نیم کیا۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، غصے سے میں لرزنے لگا، مٹھیاں بھینچ گئیں۔ استغفر اللہ،
میرے منہ سے نکلا اور کہنا چاہ رہا تھا کہ سرفراز اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ اگر تم نے کچھ سننا ہے تو جو بھی ہے خاموشی سے سنو، اور سننے کے بعد تم نے جو بھی توپ چلانی ہے وہ چلا لینا، لیکن میرے گھر جانے کے بعد، کیونکہ مجھے تمہاری طرح ذلیل و خوار ہونے اور کٹ کھانے کا کوئی ارمان نہیں ہے۔ میں نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میرے برادر محترم عزیز من، اس وقت آپ نے میرے جذبات کا غلط اندازہ فرمایا ہے۔ دراصل اتنے بڑے انکشاف پہ میں اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ سکا۔ آپ بلا اعتماد اپنا بیان جاری رکھیں۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ خواجہ خضر کی کشتی کا ظاہر ہونا تھا کہ اللہ کی مخلوق زیارت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ میں نے بڑی عاجزی سے پھر اسے ٹوکا، بلکہ ہاتھ باندھ کر پوچھا، جان کی امان پاؤں تو پوچھوں کہ واقعی ملنگ کے ڈیرے پہ خواجہ خضر کی کشتی موجود ہے؟ ہاں بھائی، صدیوں پرانی سیاہ کالی لکڑی کی کشتی کا ایک بڑا سا ٹکڑا جو بریتے میں دنسا ہوا ہے، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے، بلکہ بوسہ بھی دیا ہے۔ شاباش، آگے ارشاد فرمائیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سڑا سا بولا، اچھا، مجھے زیادہ لیسیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ خضر کی بیڑی میں نے کئی بار دیکھی اور چومی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ بھی موجود ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بکری ہے جس کے ایک طرف پیٹ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ اس بکری کا تعلق یا اس کی نسل اس بکریوں کے ریوڑ سے ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے پھر کوئی بات کی؟ وہ خشمگین نظروں سے مجھے تولتے ہوئے بولا، توبہ بھائی، میں تو قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے جٹ جان چھڑانے کی غرض سے کہا، یار تم نے پھر یہ محترمہ بلی مبارکہ بھی دیکھی ہوگی، چومی ہوگی۔ بلی نہیں بابا، بکری، بے بکری، سمجھے؟ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بلی نہ صحیح بکری صحیح، ان دونوں کے درمیان بھلا فرق ہی کتنا ہے؟ صرف یہ کہ بکری کا دودھ نکالنا پڑتا ہے اور بلی سے زبردستی نچوڑنا پڑتا ہے۔ ایک میں کرتی ہے، دوسری میاؤں میاؤں، جیسے ایک پنجابی بول رہی ہو اور دوسری سرائکی۔ اچھا بھائی آگے بڑھو، تم نے بکری کو چوما بھی ہوگا اور اس کی مینگنے۔ دیکھو خان، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھو چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے آمادہ پیکار دیکھتے ہوئے واقعی شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔